I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Promises made, promises kept, with President Trump taking immediate action. Crackdown on immigration is taking full effect. Many migrants now face fear and uncertainty. President Trump says he's directing his administration to take immediate action against Colombia's president and his supporters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ हुक्मरान अमूमन दावे करते हैं, वादे करके आए होते हैं कि इनकलाब बर्पा कर देंगे, इनकलाबी इक़दाम करेंगे, लेकिन उनके दावे वादे ही रहते हैं, दावे ही रहते हैं। इनकलाबी इक़दाम क्या होते हैं? ट्रंप की तरफ से जो कुछ किए जा रहे हैं, जो कुछ किया जा रहा है, वो इनकलाबी इक़दाम में आता है। ट्रंप ने जिस तरह से सदारत संभालने से पहले ऐलानात किए थे, उन पर जिस तरह से अमल हुआ है, जिस तरह से फौरी तौर पर मामलात को उन्होंने टेकअप कर लिया है, उनको कहते हैं इनकलाबी इक़दाम। उन्होंने ये भी कहा था कि कनाडा हमारा सूबा बन जाए, इसको 51वीं रियासत बना लिया जाएगा, लेकिन कनाडा की तरफ से इस पर एतराज़ किया गया, एहतजाज किया गया, तो इस पर ट्रंप की तरफ से जोर नहीं दिया गया। लेकिन इसके अलावा ट्रंप की तरफ से जो कुछ कहा गया था, उस पर उन्होंने अमल करके दिखा दिया। उनकी तरफ से कहा गया था कि तारकीन वतन, वहाँ पे जो गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं, उनको निकाल बाहर किया जाएगा, उनको अपने अपने मुल्क में जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि मैक्सिको खलीज का नाम अमेरिका खलीज रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि पनामा नहर पर हम अपना तसल्लुत कायम करेंगे। तो इस तरह की उनकी तरफ से जो बातें की गई थी, कुछ लोग समझ रहे थे कि रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता इस पर अमल होगा, लेकिन जैसे ही ट्रंप साहब वहाँ पे इक़्तिदार में आ जाते हैं, फौरी तौर पर उनके अहकामात पर अमल होना शुरू हो जाता है। और उन्होंने सबसे पहले तारकीन वतन के हवाले से अपने ऐलानात पर अमल किया। और आज वहाँ पे सूरत हाल ये है कि जहाँ कहीं भी कोई ऐसा बंदा जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मौजूद है, उसको वहाँ से निकलना पड़ रहा है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, एक जगह पर उनको इकट्ठा किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं कि इकट्ठा करके वहाँ पे उनको मेहमान के तौर पे रखा जा रहा है, बल्कि उनको उनके मुमालिक में भेजा भी जा रहा है। जैसा कि ब्राज़ील में पहुँचने वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि किसी के हाथ बांधे हुए थे, किसी के पाँव बांधे हुए थे। तो इस चीज़ को देखते हुए कुछ लोगों ने, कुछ ममालिक की तरफ से इस पर गिला भी किया गया, एतराज़ भी किया गया। लेकिन ट्रंप की तरफ से जिस तरह से ऐलान किया गया था, ट्रंप ने कहा था कि मैक्सिको से लोगों को अपने वतन में नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने पहले ही दीवार तामीर करवा दी थी अपने पहले दौर में, जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहीं से दीवार की फिर से तामीर शुरू हो गई है। उन्होंने ये कहा था कि मैक्सिको से किसी बंदे को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, और ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही। बात हमने की कि तारकीन वतन को किस तरह से वहाँ से निकाला जा रहा है, उनके मुमालिक में भेजा जा रहा है। और एक बदमज़गी भी देखने में आई है, क्योंकि कोलंबिया के लोगों को 60 लोग थे, उनके मुल्क में भेजा गया, तो उनके गस्ताओ पेट्रो सदर साहब की तरफ से इन लोगों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम इनको कबूल नहीं करते, और जहाज़ में उन लोगों को वापस भेज दिया गया। वहाँ पे जहाज़ पहुँचता है तो ट्रंप की तरफ से सख्त इक़दाम का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी आप लोग नाकाम बनाना चाहते हैं। उन्होंने फौरी तौर पर ये कह दिया कि आज से जो भी हमारी तिजारत होती है कोलंबिया के साथ, उसमें टैरिफ में 25% इजाफा कर दिया जाता है। और साथ उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते इस इजाफे को 50% कर दिया जाएगा। तो इसके साथ ये भी ऐलान किया गया कि वहाँ से जितने लोग भी अमेरिका आना चाहते हैं, उनमें सदर साहब, उनकी फैमिली के लोग, उनमें सरकारी लोग, सब के वीज़े कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो इसके साथ ही सदर पेट्रो की तरफ से थोड़ा सा फिर झुकाव दिखाया गया, बल्कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। गो कि उनकी तरफ से जुर्रत का मुजाहरा ये तो किया गया कि हमारे लोगों को जिस तरह से आपने अनडिग्निफाइड तरीके से भेजने की कोशिश की है, वो काबिल कबूल नहीं है। कोलंबिया एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, तो आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और वाकई कोलंबिया की आबादी सिर्फ 5 करोड़ है, जो उनसे कहीं ज़्यादा कम है।
تو ان کے پیٹرو صدر کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو خود لے کے آئیں گے. انہوں نے اپنا جہاز بھیجا تو اپنے لوگوں کو انہوں نے واپس اپنے ملک منگوا لیا. بات ہم کر رہے تھے ٹرمپ کی. اگر ٹرمپ اس موقع پر تھوڑا سا بھی جھکاؤ دکھاتے اور ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیتے تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ کیا پھر دوسرے ممالک ان لوگوں کو اپنے ہاں لے لیتے. تو کچھ بڑے بڑے حکمرانوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہماری تو ٹرمپ کے ساتھ براہ راست دعا سلام ہے, ہماری ٹرمپ کے ساتھ براہ راست دوستی ہے. اور کچھ حکمرانوں کی طرف سے کہا گیا کہ ہماری ٹرمپ کے ساتھ بات ہو گئی ہے, ساڈی گل ہو گئی ہے. کچھ نے کہا براہ راست ہو گئی, کچھ نے کہا کہ فلاں کے تھرو ہو گئی. تو اب پتہ چلا ہے کہ جن کے تھرو بات یہ کر رہے تھے کہ ہو گئی ہے, ان کی اپنی بات بھی نہیں ہوئی. جیسا کہ سعودی عرب کو ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ نے $600 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے کہا ہے. اس کو 600 نہیں بلکہ 1000 ارب ڈالر کا دیا جائے. ساتھ انہوں نے کہا کہ پیٹرول بھی سستا کیا جائے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ذمہ داری آپ کی ہے. جو جنگ ہو رہی یوکرین اور روس کے مابین, اس میں آپ لوگوں کی طرف سے تیل کو مہنگا کیا گیا. وہاں پہ جتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اس کا ذمہ دار سعودی عرب ہے. تو ہمارے ہاں سے یہ کہلوایا گیا کہ جناب ہماری بات کر دیں گے عمران خان کی, ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ بات نہ کرے. تو اس پر سعودی عرب کی طرف سے ان کو شاید کوئی یقین دہانی کرائی گئی یا ان کو حوصلہ دیا گیا, یا وہاں پہ ان کی بات ہی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. اب یہ پتہ چلا کہ ان کی اپنی گل بھی وہاں پہ نہیں ہوئی تھی. اسی طرح سے سب سے زیادہ جو ڈز اور ڈنٹ پڑا ہے وہ ٹرمپ کے آنے کے بعد مودی سرکار کو پڑا ہے. وہ کس طریقے سے پڑا ہے, جس طرح سے وہاں سے لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے. پاکستانی کل وہاں پہ 7 سے 8 لاکھ ہیں, جبکہ امریکہ میں ان کی انڈین کی تعداد 1 کروڑ کے قریب ہے, اور اس سے بھی زیادہ میکسیکو کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. ان کو بھی نکالا جا رہا ہے, ان کا پڑوسی ملک ہے, جبکہ بھارت بہت دور ہے. اور بھارت کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ان کے بھی لاکھوں لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے گا, تو پھر مودی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ٹرمپ صاحب نہیں, ایسا نہیں کریں, بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم خود اپنے لوگوں کو وہاں سے لے جاتے ہیں. آپ کا پیٹرول بچ جائے گا, آپ کے پائلٹوں کو تھکاوٹ نہیں ہوگی, تو ہم خود اپنے لوگوں کو وہاں سے لے جاتے ہیں. تو مودی صاحب یہاں پہ 2 نمبری کریں گے کہ کچھ لوگوں کو واپس لے آئیں گے, کچھ کو اسی دوران وہاں چھوڑ بھی دیں گے جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں موجود ہیں. بات ہم کر رہے تھے کہ ٹرمپ کی طرف سے انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں, اور سب سے زیادہ ڈز جو ٹرمپ کے آنے کی ہے وہ بھارت پر پڑی ہے. پاکستان کے کل 7 یا 8 لاکھ لوگ وہاں پہ موجود ہیں, یہ 1 کروڑ کے قریب ہیں, اور ان کو سب سے زیادہ نقصان اس پالیسی کا ہوا ہے جس کے تحت وہاں پہ پیدا ہونے والا کوئی بھی بچہ, اس کا تعلق جس بھی ملک سے ہے, اس کے والدین اس کو پیدا کرنے والے جس طرح بھی قانونی طور پر غیر قانونی طور پر امریکہ میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ بچہ پیدا ہوتا ہے, بچے کو فوری طور پر وہاں کی شہریت مل جاتی ہے. بچوں کو شہریت ملتی ہے تو اس کے والدین کے بھی حقوق بڑھ جاتے ہیں, اس کے بہن بھائیوں کو بھی ریلیف ملنا یا سہولتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ٹرمپ کی طرف سے اب یہ پالیسی اپنائی گئی ہے کہ وہاں پہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا غیر ملکیوں کا, صرف اسی بچے کو شہریت دی جائے گی. اسی بچے کا امریکہ والی وارث ہوگا جس کے والدین میں سے, پیرنٹس میں سے ایک امریکی ہوگا. اگر ایک بھی امریکی نہیں ہے تو وہ وہاں پہ پیدا ہوا, وہ امریکی نہیں کہلائے گا. تو بھارت کو کیسے اس کی ڈز پڑی ہے. عموماً یہ ہوتا تھا کہ ہمارے علاقوں کے لوگ, ایشیا کے لوگ یہ کرتے تھے, غریب ممالک کے لوگ جن کے پاس بڑا پیسہ ہے وہ ڈلیوری کے لیے امریکہ چلے جاتے تھے, قانونی طور پر یا پھر غیر قانونی طور پر. وہاں بچہ پیدا ہوتا, امریکی بچہ ہو جاتا, اور پھر ساری زندگی بھارت سے, پاکستان سے بھی لوگ جاتے تھے, بنگلہ دیش سے بھی لوگ جاتے تھے. یہ جاتے تھے اپنے پاسپورٹ پر, واپس آتے تھے تو اپنے ملک کے پاسپورٹ پر واپس آتے تھے, لیکن ان کا بچہ جو وہاں پیدا ہوتا تھا وہ امریکی پاسپورٹ پر اپنے ملک واپس آتا تھا. پاکستانیوں کی کل تعداد وہاں پہ 7 لاکھ ہے, اور ایسی ڈلیوری کے لیے جو پاکستان میں بڑے بڑے لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, ان میں سے 500 سے 700 فیملی لوگ وہاں پہ ڈلیوری کے لیے جاتے تھے. کتنے؟ 7-8 لاکھ میں سے صرف 500 یا 700 صرف. تو اب ہم کہہ رہے ہیں آگے جا کے اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ کیسے یہ صرف ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 500-700 لوگ وہاں پہ
ڈلیوری کے لیے جاتے ہیں, بچہ پیدا کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور کہا جا رہا ہے صرف جب بھارت کی بات کریں تو ایک سال میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ, 11 لاکھ یا شاید 12 لاکھ, یہ لوگ وہاں پہ جا کے بچہ پیدا کر کے واپس آتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستانی اتنے کل تعداد میں وہاں پہ نہیں ہیں جتنے بھارت سے وہاں بچہ پیدا کرنے کے لیے مائیں چلی جاتی ہیں. اب یہ پابندی لگ گئی ہے تو بھارت زیادہ پریشان اس وجہ سے بھی ہے, اور پھر وہاں پہ غیر قانونی طور پر جو لاکھوں کی تعداد میں بھارتی موجود ہیں ان کو بھی وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے. تو یہ ٹرمپ کے ایسے اقدامات ہیں. جو کہہ رہے تھے کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے, تو اب پتہ چلا کہ ان کی گل تو ہونی کیا ہے, ان کی گل تو مک گئی ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ ٹرمپ کے آنے سے سب سے بڑا ڈینٹ انڈیا کو پڑا ہے, اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا تو ٹرمپ صاحب کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے, ہمارے لیے ٹرمپ اگر نہ ہوگا, اگر کملا ہارس آ جاتی ہیں تو تب بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. ٹرمپ مودی کے ذاتی دوست کہلائے جاتے ہیں. مودی کی طرف سے کہا گیا کہ یہ میرے ذاتی دوست ہیں, اور ٹرمپ کی طرف سے بھی شاید ایسا کوئی اشارہ کیا گیا تھا. اس کے بعد ان کو یہ تھا کہ ٹرمپ ہمارے لیے بہت زیادہ سود مند ہوں گے, ان کی پالیسیاں انڈیا کے لیے بڑی سود مند ہوں گی, بڑی فائدے کی ہوں گی. لیکن جب وہاں پہ ٹرمپ صاحب کے انقلابی اقدامات سامنے آئے تو پھر ان کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے نقصان ہوا, ڈینٹ پڑا. یہ کس بنیاد پر کہتے تھے کہ ساڈی ٹرمپ نال گل ہو گئی ہے. ان کو یہ تھا کہ ٹرمپ مودی کے دوست ہیں, اور ان کو پھر یہ بھی تھا کہ امریکہ کے ساتھ ان کی کیسے گہرائی کے ساتھ دوستی ہے, کیسے گہرائی کے ساتھ دوستی ہے. ان کو یہ تھا کہ اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ ہار جاتے ہیں تو ان کے مقابلے میں کملا ہیرس جیت جائیں گی, اور کملا ہیرس کا تعلق بھارت سے ہے. اب ان کو یہ بھی تھا کہ ٹرمپ جیت گئے ہیں, ٹرمپ ہمارے ساتھ ہیں, اگر ٹرمپ تھوڑا سا ادھر ادھر بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو نائب صدر ہیں جی ڈی وینس, ان کی اہلیہ اوشا وینس, ان کا تعلق بھارت سے ہے, تو وہ بھارت کے لیے بہت کچھ کر دیں گی. لیکن ٹرمپ نہ کسی کی سنتے ہیں, نہ کسی کی مانتے ہیں, اور وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں جیسا کہ ٹویٹر والا ایلن مسک ہے, اسی طرح سے باقی بھی یوٹیوب ہو گیا, دوسری کمپنیاں ہو گئی, بڑی بڑی کمپنیاں, بڑی بڑے برانڈ, ان کے جو سی او ہیں, ان کا تو نہیں, باقی کے بہت سے ممالک کے سی او, آئی ٹی کی وہاں پہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, آئی ٹی کے وہاں پہ جتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں, ان کے سی او اور دیگر بھی بہت سے برانڈ کے مالک اور سی او, ان کا تعلق بھارت سے ہے. اس بنیاد پر بھی مودی سرکار کو یہ نظر آتا تھا, جیسے کہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر بنائے گئے ہیں, جیسا کہ وہاں پہ فارن سیکرٹری بنائے گئے ہیں, ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کے ساتھ ہے. اسی بنیاد پر ان کو یہ تھا کہ ہماری امریکہ کے ساتھ براہ راست جاری ہے, دوستی ہے, اور ادھر ادھر سے بھی ہماری وہاں پہ سفارش چلتی رہے گی. لیکن اب کیا ہوا, اب پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی, جس کے ٹرمپ صاحب صدر منتخب ہوئے ہیں, ان کا انتخابی نشان ہاتھی ہے. تو اس ہاتھی کے نیچے گدھے, گھوڑے, گیدڑ, جو کچھ بھی ہے, اونٹ وغیرہ بھی آ گئے ہیں. اور ہاتھی کے نیچے آنے والا اونٹ تو بل بلا رہا ہے. وہ کہاں پہ اونٹ ہے, وہ انڈیا میں ہے, پاکستان میں ہے, یا جہاں کہیں بھی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.